अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्म रखे, जहाँ कहीं भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एक बहुत अहम टॉपिक के हवाले से कि जो ये ममालिक हैं, दुनिया के ममालिक, ये आपस में तल्क़ात किस बुनियाद पे कायम करते हैं, एक दूसरे के साथ किस बुनियाद पे खड़े होते हैं मुश्किल वक्त में। तो इस हवाले से मैं बात करूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक साथ छोटा सा बेल का आइकन आएगा, उस पर ज़रूर क्लिक कर लें। तो उससे ये होगा कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप मेरी हर वीडियो देख सकेंगे। तो चलें बात स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। अक्सर हम सोचते हैं ना कि ये दूसरे मुल्क कोई फ़लाना हमारा मुल्क जो है वो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, या बहुत ही हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं हुआ। तो मैं आपसे आज यही बात सामने रखना चाहता हूँ कि ममालिक जो है आपस में तल्क़ात किस बुनियाद पे कायम करते हैं और किस बुनियाद पे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। बहुत आसान सी बात है, लेकिन अगर हम गौर नहीं करते इस चीज़ पे, हम सिर्फ एक तरफ से होकर देखते हैं कि हाँ जी उसे इसलिए हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। तो बात यह है कि क्या कोई मुल्क किसी के साथ इसलिए खड़ा होता है कि वो छोटा सा मुल्क है, कमज़ोर है? नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं खड़ा होता है कोई भी मुल्क। या फिर क्या कोई मुल्क इसलिए खड़ा होता है कि वो मजहबी लिहाज से बिल्कुल आमांगी होती है, हम एक ही मज़हब के मुल्क ममालिक होते हैं, क्या वो इसलिए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम सोचते हैं कि कोई मुल्क शायद इसलिए खड़ा होता है कि ये गरीब मुल्क है या बहुत ही गरीब मुल्क है, इसके पास कुछ नहीं है खड़ा होने के लिए, अपना एक स्ट्रक्चर सीधा करने के लिए, अपने मुल्क को चलाने के लिए इसके पास इतनी वसाइल नहीं है इसके पास। तो क्या इसके लिए खड़े होंगे? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। इस तरह भी कोई मुल्क किसी के साथ खड़ा नहीं होता, ना ही कोई तल्क़ात बनाता है। आज का दौर आपके सामने है। तो फिर वजह क्या है, किस बुनियाद पे मुल्क एक दूसरे से तल्क़ात बनाते हैं? उसका जवाब ये है कि ममालिक जितने भी होते हैं वो एक दूसरे के साथ तल्क़ात अब मफाद की खातिर बनाते हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई गरीब मुल्क है तो एक अच्छा भला तरक्की याफ्ता मुल्क है तो वो उस गरीब मुल्क के साथ अपना वक्त भी ज़ाया करेगा और अपना पैसा भी ज़ाया करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई मुल्क इस तरह किसी का साथ नहीं देता। तो फिर करना क्या होता है? करना ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई मुल्क आपके साथ खड़ा हो, मुश्किल वक्त में भी खड़ा हो और तल्क़ात भी उसके साथ अच्छे हों, तो उस अपने मुल्क को इस काबिल बनाना होता है कि वो दूसरी दुनिया के लिए फ़ायदा मंद हो। अगर आपका मुल्क दूसरी दुनिया के लिए फ़ायदा मंद है, कुछ आप दूसरी दुनिया को बना के दे रहे हैं, कोई आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है या आप प्रोडक्शन है, आपके पास कोई चीज़ें बना रहे हैं आप, और इंडस्ट्री दूसरी चीज़ें, कोई चीज़ें भी आप अगर किसी दूसरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस चीज़ को ज़रूरत होगी वो आपसे अच्छे तल्क़ात बनाएगा। तो इस मुल्क को इस काबिल बनाएं कि मुल्क हर वक्त जो है ना वो भीख मांगने वाला, कर्ज उठाने वाला ना हो, बल्कि अपने पाँव पे खड़ा हो, मुल्क मजबूत हो। तो फिर दूसरे मुल्क भी सलाम करेंगे, बड़े भाई भी बनेंगे, छोटे भाई भी बनेंगे, मुश्किल वक्त में भी खड़े होंगे। तो हमारे अंदर बहुत सी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं इस हवाले से कि फ़लाँ मुल्क जो है वो हमारा छोटा भाई है, फ़लाँ बड़ा है। जब कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है हम कहते हैं वो छोटे भाई ने हमारा साथ नहीं दिया, बड़े भाई ने हमारा साथ नहीं दिया। इस तरह नहीं होता। दुनिया का जो निज़ाम होता है वो सब मुल्कों ने वो जो होता है वो एक पैमाने से देखना होता है। इस तरह नहीं होता कि किसी के अंदरूनी मसले की वजह से उसका साथ दिया जाए, किसी मजहबी बुनियाद पे किसी का साथ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हर मुल्क ने अपना फ़ायदा देखना होता है, अपने मुल्क के लिए मुल्क के हालात देखने होते हैं, फिर उस हिसाब से उसने फ़ैसला करना होता है। इसलिए हमारा शिकवा भी किसी से जायज़ नहीं बनता कि फ़लाँ ने हमारा साथ नहीं दिया, फ़लाँ ने हमारे साथ तल्क़ात अच्छे नहीं निभाए।
تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ اچھا ہو، فلاں اچھا ہو، تو ہمیں جو فلاں ہماری نظر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ملک کو اس پوزیشن میں لائے کہ وہ جس چیز پہ ہم نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارا ساتھ دے گا، یہ بھی ہمارا ساتھ دے گا، یا اس ملک کا ساتھ دے گا، کوئی بھی ملک کسی کا ملک کا ساتھ دے گا، اس ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ملک اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو، یا کم از کم آدھی اس کے جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے قابل ہو، تو پھر جا کے ملک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارے ہاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جماعتیں جو ہے نا اٹھ کے وہ ہڑتالیں کرتی ہیں، توڑ پھوڑ کرتی ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتی ہیں. حتیٰ کہ کسی اور معاملے میں بھی اگر کوئی بیرونی انویسٹر ہے، کوئی کمپنی ہے یہاں پہ، تو اس کے دفاتر، ان کی دکانیں، شو روم، ان کو توڑ پھوڑ کے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے. اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جتنے بھی باہر کے انویسٹر ہیں وہ ہمارے ملک میں آئیں گے نہیں. تو ہم اپنے پڑوسی ملک کی مثال لینے ہیں بھارت کی، تو وہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو بھارت اس وقت دنیا کے لیے بہت اہم جگہ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا کے لیے. چاہے اس میں کوئی بھی ملک ہو، اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر ملک کی تقریباً ضرورت پوری کر رہا ہے، اور ہر ملک کو اس کی اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو کوئی نہ کچھ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہوگی. تو اس لیے ہمیں یہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس پوزیشن میں لائیں. ہم سب ایک عام آدمی سے لے کے، تو گورنمنٹ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب تک عوام ساتھ نہ ہو، جب تک عوام کوئی شعور نہ آ جائے، تو پھر یہ چیز ملک اس طرح اس پوزیشن میں نہیں جاتے کہ وہ باہر کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہوں. کیونکہ ایک عام آدمی سے لے کے اوپر تک سب نے ایمانداری سے کام کرنا ہوتا ہے، ملاوٹ سے پاک چیزیں بنانی ہوتی ہیں تاکہ وہ باہر کی دنیا میں جائیں تو دوسری دنیا کی جو چیزیں ان سے مقابلہ کریں. تو اس طرح سے پھر ملک مضبوط ہوتے ہیں. تو ہماری ان ساری چیزوں کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو پڑوسی ملک کا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر میں صرف یوٹیوب کی میں مثال لے لوں تو 60+ کروڑ جو ہے نا وہ وہاں کے یوزر نے یوٹیوب کے. تو یوٹیوب ظاہر ہے دیکھیں پھر کتنی بڑی اس کی یہاں پہ مارکیٹ ہے یوٹیوب کی. تو پاکستان کی اتنی آبادی نہیں ہے، ڈبل بھی لگا لے تو پھر بھی نہیں ہے جتنا اس کا یوزر بھارت میں ہے. تو صرف آبادی سے بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آبادی زیادہ ہوگی تو آپ کی مارکیٹ بنے گی. ایک چھوٹا سا ملک بھی دوسرے ملکوں کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے. یہ ہمارے دین نے بھی سکھایا ہے کہ آپ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے، صرف اپنے لیے جی کے یہ زندگی گزار. یہ جو جانور ہوتے ہیں، حیوان جاندار ہیں، یہ بھی اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اپنی زندگی تو ہر کوئی چرند بھی گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کو اس لیے بنانے کا مقصد ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، دوسروں کے لیے کچھ کرے، وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. چاہے اس کے پڑوس میں کوئی بھی ہو، اس کے ارد گرد کچھ بھی لوگ رہتے ہوں، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے ہاتھ پاؤں زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو پھر جا کے دوسرے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر ایک مضبوط معاشرہ بنتا ہے، مضبوط تعلقات بنتے ہیں، مضبوط جو نا رشتے بنتے ہیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا غیر ہے جن کا اخلاق انتہائی بد اخلاق ہو، جن کی آپس میں لڑائیاں لگی ہوں، بھائی آپس میں لڑتے ہوں، کبھی کچھ یہ توڑ دیا، کبھی آپس میں ان کی مطلب لڑائیاں چلتی ہوں، تو کیا ان سے آپ تعلقات قائم کریں گے؟ ان کے گھر میں اٹھیں بیٹھیں گے؟ کیا ان سے آپ کوشش کریں گے کہ ان کی محفل میں آپ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کی مدد کریں آپ؟ میرے خیال میں کوئی بھی عزت دار آدمی ایسے فیملی کی، ایسے گھرانے کی کوئی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اس کی کوشش ہوگی کہ بس سلام کی حد تک ان کو سلام کریں اور نکل جائیں، اپنا وقت بھی بچائیں اور اپنی عزت بھی بچائیں ان لوگ. تو ایسی ہی صورتحال ممالک کے درمیان بھی ہوتی ہے. جس ملک کے اپنے اندر کے حالات صحیح نہیں ہوتے، کوئی بھی ملک اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنی بےزتی سمجھتا ہے. وہ اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ اندر میں توڑ پھوڑ جا رہی ہے، اندر ان کے ایسے ہیں تو ہم کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی طرح باہر سے کوئی انویسٹر جس طرح امیزون ہے، پے پیل ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا. اس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. امیزون اور پے پیل کے علاوہ بہت سارا دنیا بھری پڑی ہوئی ہے، بہت سارے انویسٹر ہیں جو آ سکتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن کیوں
کہ یہاں کے کوئی بھی نہیں آئے گا، کسی کیا ضرورت ہے کسی کو آ کے اپنا پیسہ لگائے گا، پھر وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کل کسی وجہ سے اس کے ساری جو انویسٹ ہے اس کو آگ لگا دی جائے، توڑ پھوڑ کر دی جائے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ چیزیں ہم اپنے ملک کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایسے ہی نہیں ہے دنیا کا نظام چل رہا۔ جس طرح ایک ہم محلے میں دیکھتے ہیں کہ کس آدمی کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہیں، آپ کی جیب مضبوط ہو، آپ کی اپنی پوزیشن سٹرونگ ہو، آپ کے پاس دنیا کو دکھانے کے یا کسی کے لیے یا کسی کو دینے کے لیے کچھ ہے تو دنیا آپ کو سلام کرے گی، ہر کوئی بولے گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، تقریباً ہر رشتہ دار آپ کا فخر سے بولے گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے فلاں فلاں جو بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہر وقت بھیک ہی مانگتے ہیں، آپ بے ایمانی، فراڈ سے، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور بد اخلاق بھی ہیں، تو پھر کوئی بھی آپ کا اپنا قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کرے گا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ تو اسی لیے سیم یہی پوزیشن ہوتی ہے ممالک کے تعلقات کے درمیان۔ تعلقات اگر کسی سے اچھے ہوں گے، وہ کس بنیاد پہ اچھے ہوں گے؟ اسی بنیاد پہ کہ سب سے پہلے اپنے ملک کو اس مقام پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ باقی دنیا کے لیے وہ فائدہ مند ہو، باقی دنیا فخر محسوس کرے اس کے ساتھ تعلقات بنانے میں۔ تو اگر ہم اسی طرح ملک پاکستان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کسی مقام پہ، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی، جس طرح ہم بولتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارا چھوٹا بھائی ہے، فلاں بڑا بھائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، مشکل سچائی کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا بعضوں کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ وہ صورتحال میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، نہیں دے سکتا آدمی، مفاد ہوتے ہیں، ملک کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے، جس طرح ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، ہر ملک اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے، اسی طرح تعلقات بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے ملک کو دیکھ کے اس مفاد، اپنے ملک کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے شکوہ کرنے کے اہل ہیں کہ فلاں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا یا فلاں نے نہیں دیا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ملک پاکستان کو دنیا اچھے تعلقات بنائے اور فخر سے دیکھے، فخر محسوس کرے تعلقات بناتے ہوئے یا باقی دنیا کو بتاتے ہوئے، تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز پہ توجہ دینی ہے وہ اپنے ملک کو ایسا مقام دینے کی طرف ہے کہ خود بخود وہ جو نا وہ تعلقات دوسرے ممالک بنائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے والا کارخانہ بھی ہے نا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے، جو چیز بنائے ایمانداری کے ساتھ۔ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کل اگر وہ ایمانداری کے ساتھ بنا رہا ہے، ہو سکتا ہے اتنی اس کی مانگ بڑھ جائے کہ وہ بیرون ممالک تک وہ چیز چلی جائے اس کی، وہ ایک چھوٹے سے چھوٹی ایک ورکشاپ سے وہ بہت بڑا کارخانہ، بہت بڑی فیکٹری لگا سکتا ہے وہ آدمی اگر مانگ بڑھ جائے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا پرافٹ ہوگا، باقی دنیا کو 2 نمبر چیزیں جتنا بھی کوشش ہوتی ہے ہماری کہ جتنی سی ناقص ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا پرافٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے، کم پرافٹ سوچنا چاہیے، دوسرے کے لیے فائدہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کو جو چیز ہم بنا رہے ہیں تو دوسرے کو اس میں زیادہ فائدہ ہو، اس کی یہ چیز چلے تاکہ خوش ہو، پھر بھی وہ دوسرے کو بتائے گا، پھر وہ دوسرا بھی لینے کا آپ سے آئے گا۔ اس طرح سے کاروبار پھلتے پھولتے ہیں، پھر ملک مضبوط ہوتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھیں آپ اگر تو کچھ چند چیزوں کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ دنیا کے لیے کوئی مجبوری بن جائے کہ وہ لینی ہے، صرف کوئی چند ایک چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں جا رہی ہیں اور بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے، پسند کی جاتی ہیں، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے معیار پہ کنٹرول نہیں کیا، ہم نے نہیں سوچا، ہم نے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا کہ باہر کی دنیا کدھر پہنچ گئی ہے، ہم صرف پاکستان میں رہ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کچھ کر لیا، ہم دنیا میں یہ ہو گئے، ہم دنیا میں فلاں ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کا پاکستان کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے، پاکستان 2 یا 3% بنتا ہے، 3% آپ لگا لیں، پوری دنیا کا 3% لگا لیں پاکستان کا، تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی باہر کا انویسٹر یا کوئی بھی ملک 2-3% کے لیے اپنی کیا انرجی، اپنا وقت، اپنا پیسہ ضائع کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر 2-3% سے صرف
تبھی دنیا کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا کے لیے ایک معیار قائم کریں گے، معیاری چیزیں بنائیں گے، اعلیٰ معیار کی انٹرنیشنل معیار کی جب چیزیں بنائیں گے چھوٹی سے چھوٹی سطح سے، تو پھر انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور یہ ملک دوسرے ممالک خود فخر محسوس کریں گے ہمارے ملک کے ساتھ تعلقات بنانے میں۔ میں اپنے ملک کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، کہ سمجھانے کے لیے کہ آسان ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں، نہ کہ کسی دوسرے ملک کا میں نام لیتا کہ اس کو دیکھیں، اس کے اندرونی حالات۔ ہم اپنے اندرونی حالات، پاکستان کے اندرونی حالات میں نے ڈسکس کیے کہ یہاں ہم اپنے اندرونی حالات ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اندرونی حالات ہمارے کیسے ہیں، ہم کس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو دیکھ کے پھر ہم سوچیں کہ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرتے ہوئے ہم ملک کو وہ مقام دیں جو اس کو دینا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میری بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ ممالک کے تعلقات کیسے بنتے ہیں۔ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اگر دنیا میں کوئی اپنے پاکستان کو کوئی مقام دینا ہے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کرے، ہمارے ساتھ تعلقات بنائے، تو ہمیں یہ اپنے ملک کی ایک چھوٹی چیز کا بھی تحفظ کرنا ہوگا۔ ہر املاک کا تحفظ کرنا، چاہے وہ سرکاری ہیں، پرائیویٹ ہیں، کسی عام آدمی کی ہیں، چاہے گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، بلڈنگ ہے، تو چھوٹی باتوں پہ یا کسی عام باتوں پہ یا مذہبی باتوں پہ ہم اپنے ملک کا نقصان نہیں کریں، بلکہ ہم احتجاج کرنا حق ہے، لیکن پرامن احتجاج ہو، کسی چیز کو نقصان نہ ہو، تاکہ دنیا میں ایک مثال قائم ہو، باہر کی دنیا دیکھے۔ ایک مہذب طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، نہ کہ توڑ پھوڑ اور مار کٹائی سے کرنا چاہیے۔ تو بہت سارا نقصان ان چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ باہر کے انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں اس ملک میں۔ تو جب ہم املاک کا تحفظ کریں گے تو انویسٹر بالکل مطمئن ہوگا، اس کو تحفظ ہوگا کہ اس ملک میں محفوظ ہوں، اگر میں ادھر جا کے انویسٹ کرتا ہوں تو وہاں پہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی میری املاک کو نقصان نہیں پہنچے گا وہاں پہ۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، ہمیں بدلنا ہوگا، تب جا کے ہم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکیں گے، دنیا ہماری عزت کرے گی، اور پاکستان کو جو جائز مقام جو ہونا چاہیے تھا وہ مقام حاصل ہوگا۔ اس میں جو نا ہم عوام زیادہ ذمہ دار ہیں گورنمنٹ سے۔ گورنمنٹ تو بار بار کہتی ہے، بار بار سمجھاتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم شاید سوچتے ہیں کہ یہ اس پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا مشن ہے، یا دوسری پارٹی آتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کا یہ ویسے ہی مشن ہے، یہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ویسے باتیں نہیں کر رہے۔ وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کا جب ہر بندہ محفوظ نہیں بنے گا، املاک کا ایک چھوٹی چیز ہے، آپ کے گاؤں میں کیوں نہیں ہے، ہم جب تک اس کا تحفظ نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا، کوئی ہمارے ساتھ رشتہ تعلق جو ایک ملکوں کو آپس میں ہوتا ہے وہ بنانے کو ترجیح نہیں دے گا، وہ اپنا ٹائم ویسٹ سمجھے گا اور بس سلام کر کے نکل جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو میں ابھی چاہوں گا آپ سے اجازت، اسی ٹاپک پہ اگر باتیں بہت ساری کرنا چاہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں ابھی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔